Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Basharat, and my program of Potential Pakistan in the new episode. आज का प्रोग्राम पोटेंशियल पाकिस्तान इस तरह से बड़ा रेलेवेंट है कि ये हम 6 सितंबर को कर रहे हैं. 6 सितंबर इज़ अ डिफेंस डे एंड पीपल थिंक कि पोटेंशियल पाकिस्तान की बात करो तो इकोनॉमिक्स की बात करो, जबकि पोटेंशियल तो डेफिनेटली पाकिस्तान की हिफाजत करने का पोटेंशियल भी तो है, और पाकिस्तान को महफूज रखना और उसका पोटेंशियल का इजहार करना, दैट इज़ समथिंग ग्रेट. ये मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन है कि नई नस्ल को हम अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं और पोटेंशियल को बता नहीं सके. उसकी मैं आपको एक वजह बता देता हूँ. आई एम ए टीचर और आई कीप ऑन टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, और जब मैं स्टूडेंट्स से बात करता हूँ खुसूसन 6 सितंबर को पिछले सालों में, तो मैंने उस वक्त जब उनसे एक दफ़ा पूछा कि ये 6 सितंबर क्या है, ये किस बात की हम क्या मनाते हैं हम, तो 40-45 स्टूडेंट्स में से काफ़ी जवाब नहीं दे सके, और सिर्फ एक बच्चे ने कहा कि लगता है ये शायद आर्मी का दिन है. इतना हल्का लेवल का जवाब सुन के मुझे एहसास हुआ कि वी हैव फेल्ड टू कन्वे. हम बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं अपनी नई पौध को वो बताने में जो कि उनको पता होना चाहिए. ना हमारे कोर्सेज़ में, ना हमारे सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ है. और हमारा प्रोपेगेंडा जो दुश्मन का है, वो कहते हैं कि आपने माशरती उलूम में पता नहीं क्या गप्पे मारी हुई हैं. मैं ये कहता हूँ कि माशरती उलूम में वो नहीं है जो होना चाहिए, और वो नहीं हमने बताया कि हम कितने मजबूत और कितने स्ट्रेंथ्स वाले हैं. ये अलग बात है कि आजकल के हालात में चीज़ें बहुत ज़्यादा रोज़ी नहीं. आज के प्रोग्राम में मैं जो बात करना चाहूँगा कि मेरे पास जो मेहमान हैं ये आर्मी से ही इनका ताल्लुक़ है. इन्फेंट्री में थे एंड ही वाज SSG पर्सनल और कमांडो थे, और उसके बाद आर्मी के बाद वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स में अपनी ज़िम्मेदारियां संभालते रहे. और एक बहुत अहम बात जो उन्होंने की वो है कि वो एंटार्कटिका में जो हमारी एक्सपेडिशन जाती थी साइंटिस्ट्स की, उनको प्रोटेक्ट करने, उनको सपोर्ट करने और उनकी मदद करने के लिए जो आर्मी के साथ एक्सपेडिशन जाती थी वो उसके हेड थे. तो मैं वेलकम करता हूँ ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब. वेलकम ब्रिगेडियर साहब. तो इससे पहले कि मैं इसके ऊपर चलूँ, मैं बल्कि इसको स्टार्ट ही ऐसे ही कर देता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब से ज़्यादा मैं एंगेज करूँगा और मैं ख़ुद ज़्यादा बातें नहीं करूँगा. ऑल्दो आई एम माई सेल्फ एन आर्मी पर्सनल, और मैंने भी 71 की जंग लड़ी हुई है, लेकिन मैं ज़्यादा बात ब्रिगेडियर साहब से ही करूँगा. तो ब्रिगेडियर तूर, पहले ये बताइए कि ये जो 1965 की वॉर हुई, जिसकी याद में हम 6 सितंबर का दिन मनाते हैं, इसका पस मंज़र क्या था? What happened? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 65 की जंग का पस मंज़र बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर है, क्योंकि 1947 में कश्मीर के अंदर भारत ने फ़ौज दाखिल की और कश्मीर के 90% से ज़्यादा लोग मुसलमान थे और वो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते थे. महाराजा जो था वो हिंदू था, जो स्टेट का हेड था, और उसके साथ हिंदुस्तान के लीडर्स ने साज़बाज़ की और उसको कहा कि तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमें एक लिख के दे दो कि मैं आपसे इल्हाक करना चाहता हूँ. अब ये भारत का एक मुनाफ़क़त थी एक लिहाज से, क्योंकि हैदराबाद पे जब उन्होंने फ़ौज दौड़ाई और फ़ौज चढ़ाई, वहाँ पर हमला किया जूनागढ़ पे, मनावदार पे, वहाँ उनका ये मंतक थी कि जी यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदू हैं और राजे जो हैं वो मुसलमान हैं, और इसलिए राजे हमसे इत्तेहाद नहीं करना चाहते, इल्हाक नहीं करना चाहते, लिहाजा हम फ़ौज दाखिल कर रहे हैं और उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं. तो यही इस्तदलाल जो था ये कश्मीर पे लगना चाहिए था, लेकिन वहाँ मुनाफ़क़त थी, वहाँ उन्होंने उल्टी मंतक रख ली कि चूँकि राजा हमसे इल्हाक कर रहा है इसलिए हम फ़ौज दाखिल कर रहे हैं. और फ़ौज दाखिल इसलिए कर रहे हैं कि लोगों ने हथियार उठाए हैं, उनको लोगों ने भांप लिया था
کہ یہ بھارت کے ساتھ وہ الحاق کریں گے، اس لیے وہاں پہ ریزسٹنس کی جنگ تھی، لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، ان کی مدد کے لیے قبائلی آئے اور وہ پاکستان پہ الزام بن گیا کہ آپ نے قبائلی داخل کیے۔ اگر داخل کیے بھی تھے تو لوگ تو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے، آج تک آنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد معاملہ اقوام متحدہ میں گیا، لڑائی ہوئی، وہاں پر بھارتی فوج بھی آ گئی، پھر پاکستان فوج بھی کافی دیر کے بعد پاکستان کی فوج بھی گئی، تقریباً 7-8 مہینے گزرنے کے بعد لڑائی ہوئی، پھر سیز فائر ہوا، اور سیز فائر اس لیے ہوا کہ بھارت مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا، اور وہاں پھر کئی قراردادیں پاس ہوئیں، جن میں سے 2 بہت امپورٹنٹ ہیں، 1947 کی بھی، 48 کی اور 49 کی۔ تو اس میں یہ فیصلہ ہوا اقوام متحدہ کا کہ یہ استصواب رائے ہوگا اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے گا کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں۔ وہ بھارت کے وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا، نہرو صاحب نے، نہرو نے کیا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم استصواب کروائیں گے، اور استصواب میں اگر لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جانا چاہا تو بھارت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ اس وعدے سے مکر گئے۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اور بعد میں انہی کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا اٹوٹ ٹنگ ہے، پھر انہوں نے اٹوٹ ٹنگ بنا لیا، اور اس سے وہ بالکل انکار ہو گئے وعدہ پورا کرنے سے، حتیٰ کہ 1965 آ گیا، 18 سال گزر گئے۔ 1965 میں پھر پاکستان کی جو حکومت تھی، وہ لوگ الزام دیتے ہیں کہ جی آپ نے وہ جبرالٹر آپریشن کیا کشمیر میں، یا گوریلا وار کو آپ نے بڑھانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کچھ تو کرنا تھا، استصواب وہ کروا نہیں رہے تھے، کشمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، قتل و غارت عصمت دری کے ذریعے وہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور ظلم کر رہے تھے۔ تو اس کے خلاف اگر کوشش کی حکومت پاکستان نے کشمیر کے لوگوں کو مدد کرنے کی، تو وہ پاکستان پہ الزام لگ گیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا ایک ریزولوشن ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر کوئی بڑی طاقت آج کے امپلیمنٹ کرتی ہے اقوام متحدہ کے ریزولوشن کو، تو وہ تو بڑی جائز بات ہے۔ دیکھیے وہ تو دنیا کی منافقت ہے، جو مغربی اتحاد ہے ان کی، آپ صورتحال دیکھ لیں کہ عراق نے کویت پہ قبضہ کیا اور آنن فانن یونائٹڈ نیشنز نے ملٹری ایکشن کو اپروو کر دیا، اور مغربی اتحاد جو تھا وہ چڑھ دوڑا عراق کے اوپر، نہ صرف کویت واپس لیا بلکہ عراق کو تباہ کر دیا۔ پھر عراق پہ الزام لگا کہ جی وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، جو اب ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹ تھا، لیکن اس کی بنیاد پر پھر اتحاد بنا، دوبارہ چڑھائی کی، اور 9/11 کے بعد بھی بالکل افغانستان پہ چڑھائی کر دی۔ تو یہ اقوام متحدہ کی بھی منافقت ہے کہ وہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور شاید یہ بھی پالیسی ہے کہ بھارت کو نوازا جائے، اس لیے اقوام متحدہ خاموش تھی۔ یہ پس منظر تھا 65 کا، اور پھر جب جبرالٹر آپریشن ہوا، وہ حقیقت ہے ہوا، اور اس میں پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم پاکستان کو فوجی طور پہ دبا لیں گے، تو اس کی جب انٹیلیجنس ملی تو آپریشن گرینڈ سلیم ہوا، جس میں اخنور کی طرف ہماری فوجیں جا رہی تھیں، اور اخنور گرنے ہی والا تھا کہ پھر کچھ بین الاقوامی سطح پر کوئی موومنٹس ہوئیں جس کی وجہ سے ایوب خان نے اس کو کینسل کیا، چینج آف کمانڈ کی، اخنور پہ جو پریشر تھا وہ کم ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں بھارت نے پاکستان پہ حملہ کر دیا انٹرنیشنل بارڈر کے پار۔ جو اس وقت ہمارے جو لیڈرز تھے خارجہ کے، وزیر خارجہ بھٹو صاحب تھے اور جو سیکریٹری خارجہ تھے، ان کے خیال میں بھارت نے انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرنا تھا۔ یہ ہماری میتھ ہمیشہ ہر جنگ میں ایک میتھ چلتی ہے جو کہ غلط ثابت ہوتی ہے بعد میں۔ تو وہ جو ہم نے سوچا ویسے نہ ہوا، بھارت نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور پاکستان پر حملہ کر دیا۔ تو یہ 65 کا پس منظر ہے۔ آگے کیا ہوا وہ بات کریں گے۔ نہیں بالکل صحیح ہے، وہ بات کریں گے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جس وقت انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا، آپ کی تقریباً بھی عمر اتنی ہے، میری بھی اتنی، میں 13 سال کا تھا،
اور میں پنڈی میں تھا. میں مجھے لاہور میں اچھی طرح یاد ہے کہ یہ حملہ تو انہوں نے کیا لیکن علیحدہ قسم کی ایک ہمارے اندر خون کھول اٹھا اور جوش و جذبہ آ گیا. میں تو حالانکہ بچہ تھا لیکن اس کے باوجود آئی کوڈ فیل دیٹ. اور رات کو ہم نے ڈیوٹیاں دینی شروع کی, وہ سب کچھ معاملات ہوئے, مورچے کھودنے شروع کیے. اس زمانے میں یہی تھا. پھر وہ یہ تھا کہ بلیک آؤٹ ہوتا تھا کہ اب تو خیر بلیک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ہر چیز ہی سامنے ہے, سیٹلائٹ سے بھی ان کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. خیر اچھا, یہ میں اس کو ایک ایک کر کے لوں گا کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ لاہور کے محاذ پہ کیا صورت تھی. انہوں نے 6 ستمبر کو اٹیک کیا لاہور پہ, تو ہم کیا اس کے سال میں تھے اور وہ کے سال میں تھے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اس حملے کا بالکل ہی کوئی پتہ نہیں تھا. فورسز کی کنسنٹریشن جب ہوئی, انہوں نے اپنی فوجیں جمع کیں تو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حملہ کریں گے. اسی لیے 17 پنجاب کی کمپنیاں جو تھیں وہ BRB سے آگے پوزیشن میں تھیں. اور جب انہوں نے حملہ کیا تو رینجرز کو سب سے پہلے پتہ لگا, انہوں نے آگے فوج کو بتایا. فوج نے پہلے ہی کچھ پیادہ فوج جو تھی وہ بارڈر پہ موجود تھی, اس نے ان کو انگیج کیا. اور جو عوام کا جوش و جذبہ تھا وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا. بالکل صحیح. میں اس وقت نیا 8ویں جماعت میں گیا تھا, اور جو سڑکوں کے اوپر حالت تھی, لوگ کھڑے ہوتے تھے, دعائیں کر رہے تھے, اور جو فوجی گاڑیاں گزرتی تھیں لوگوں کی منت ہوتی تھی کہ ہم سے کچھ لے جاؤ, پانی لے جاؤ, کوئی پانی لے جاؤ, رومال لے جاؤ, سگریٹ لے جاؤ, اور لوگ دینے کے لیے راضی تھے, کوئی نہ کوئی تحفہ. تو اور فوجی اپنے مشن کے اوپر فوکس ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی گاڑی رکی جاتی تھی اور وہ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھیں وہ لے لیتے تھے. عوام کا جوش و جذبہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. بہت سارے لوگ جو بھی ان کے پاس ہتھیار تھا وہ گھر سے اٹھا کے بارڈر تک پہنچے. ان کو فوج کو بتانا پڑا کہ بھائی ہم لڑ رہے ہیں, آپ کی ضرورت ابھی نہیں ہے, جب آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بلا لیں گے. تو بہت زیادہ جوش و جذبہ تھا, اور فوج کا بھی بہت زبردست اس وقت ریئیکشن تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی 65 وار میں حماقتیں ہوئی ہوں گی. بھارت سے ہم سے بہت بڑی حماقتیں ہوئیں, ہم سے کئی گنا زیادہ بڑی حماقتیں ہوئیں, لیکن فوج کی جو ٹریننگ تھی اس وقت اور جو فوج کا فوکس تھا اپنے مشن پر, وہ morale جو تھا وہ بہت آسمانوں کی بلندیوں تک تھا. اور اسی کی وجہ سے جو جنگ تھی اس میں اگر بالکل امپارشلی دیکھیں تو کوئی بھی فوجی مبصر یہی کہے گا کہ پاکستان کو فتح ہوئی. بالکل صحیح. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے وہ انٹرویو سنا ہے اس وقت کیپٹن شفقت بلوچ کا, جو بعد میں لیفٹنٹ کرنل ہو کے ریٹائر ہوئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت BBC کے نمائندے نے پوچھا جنرل ایوب سے کہ ویئر ڈیڈ یو سی دی بیسٹ وار اور فائٹ, تو اس نے کہا لاہور بارڈر, اینڈ دیٹ ٹو جو کہ شفقت بلوچ نے ان کو روکا بھی اور پیچھے بھی ہٹے, اور BRB سے پیچھے ہٹنے سے پہلے ان کو پتہ نہیں 1-2 دن. عزیز بھٹی اور شفقت بلوچ کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ تم دشمن کو 3 سے 4 گھنٹے ڈیلے کرو گے تاکہ ہماری فورسز پہنچے. انہوں نے دشمن کو 4 دن ڈیلے کر دیا. ویری گڈ. ہاں, تو وہ جو فائٹ تھی وہ واقعی کمال کی تھی. اور دیٹ واز انڈرسٹینڈیبل کہ بھئی کس طریقے سے انہوں نے ہمت کی اور اسٹریٹجی بھی یوز کی. جی ہاں, نہ صرف یہ, پھر جو کاؤنٹر اٹیک کیا بریگیڈیئر قیوم شیر نے, وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ بھی ایک ہماری جنگی تاریخ کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اس کی کوئی تھوڑی سی تفصیل, زیادہ نہیں. وہ جب BRB تک آ گئے تو پھر بریگیڈیئر قیوم شیر کا بریگیڈ جو تھا اس کو راوی سائفن کی طرف سے ڈالا گیا, اور یہ BRB نہر کو اپنے دائیں کندھے پر رکھتے ہوئے انہوں نے ایڈوانس کیا اور تقریباً یہ باغا روڈ تک آ گئے. فلینک سے انہوں نے اٹیک کیا اور وہ بہت کامیاب اٹیک تھا. اس کے نتیجے میں انڈین میجر جنرل نرنجن پرساد اپنی جیپ چھوڑ کے بھاگا. اس کا بریف کیس پکڑا گیا اور وہ پوری رات کماد کے کھیت میں چھپا رہا. اور جب ان کے کور کمانڈر صاحب آئے
کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، اٹیک تو بالکل ہی BRB میں تم 1 انچ بھی نہیں لے سکے نہر کے کنارے پر. تو انہوں نے کہا کہ GOC کہاں ہے، ویئر از نرنجن، کال ہم. تو نرنجن صاحب کماد میں سے نکلے. میجر جنرل صاحب نے اپنے رینک اتارے ہوئے تھے، اچھا اور گھٹنوں تک پینٹ جو تھی وہ کیچڑ میں گیلی تھی. اور جنرل ہربخش سنگھ کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، وٹ ہیو یو ڈن ٹو یور سیلف، یو آر لکنگ لائک اے کلی. یس. کہ تم نے اپنا حلیہ کیا بنایا ہوا ہے. ایکچولی جو گھبراہٹ ان کے دل پہ آتی ہے نا، جی ہاں. وہ ان کو مثلا کھیت میں گھس گیا، بھائی کھیت میں گھسنے تو میں. بہرحال ایک اور چیز بتائیے، ابھی تک تو ہم گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے، یہ بتائیے کہ ہوا میں کیا ہو رہا تھا. ہاں، پھر وہی بات ہے کہ ہوا میں تو بالکل ہی معجزے ہوئے. بالکل صحیح. اور لاہوریے جو تھے سارے وہ چھتوں پہ چڑھ کے نعرے مار رہے تھے. وہ گاٹا بھی ہو رہا تھا. اچھا، اب یہ خواتین حضرات، یہ جو باتیں میں بریگیڈیئر صاحب سے کر رہا ہوں، بریگیڈیئر صاحب جو اپنے چیزیں بتا رہے ہیں، جو میں بھی بات بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ ہمارے دونوں کی دیکھی ہوئی باتیں ہیں. یہ ہم نے کسی کیا کہ چینل سے سن کے باتیں نہیں کی ہیں، نہ کوئی کتاب پڑھ کے ہم بات کر رہے ہیں. دس از آور اون آبزرویشن، اینڈ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو بار بار اشارہ دے رہی ہے کہ پاکستان کو 1965 میں واضح فتح ہوئی تھی، لیکن ہمارا اس وقت سوشل میڈیا اور وہ اس کو شکست میں بدل رہا ہے، اور ہمارے بڑے جو ہیں اس کا صحیح جواب بھی نہیں دے پا رہے. اچھا، وہ مجھے اس کا بتائیں کہ وہ کوئی ڈاگ فائٹ ہوئی تھی لاہور کے ڈاگ اوپر. فائٹ ہوئی. بالکل حقیقت یہ ہے کہ 10 دن کی جنگ کے بعد بھارتی ایئر فورس فضا سے غائب تھی. بالکل صحیح. اس قدر خوف تھا ان کے دلوں میں پاکستان ایئر فورس کا کہ وہ جو MM عالم صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا، وہ جنگی تاریخ میں آج تک ریکارڈ ہے. 1 منٹ کے اندر ان کے 5 جہاز گرا دیے. اور وہ ریکارڈ ٹوٹنا بھی نہیں، کیونکہ بڑا مشکل ہے. نہیں، اس میں ایک تو ہے کہ نہ تو سیبر نے آئندہ لڑنا، جی ہاں، نہ آگے ہنٹر ہونے ہیں، جی ہاں، نہ ایکچوئل وارفیئر میں ان چیزوں میں ایکچوئل وارفیئر میں کہ کوئی ایکسرسائز تو نہیں ہو رہی تھی. جی ہاں، بالکل. اور 60 سیکنڈز میں 5 جہاز اڑا دینے. اسی طرح سیالکوٹ سیکٹر میں، ابھی اس طرف چلیں ذرا. ہاں ہاں. سیالکوٹ سیکٹر لیکن اس میں میں تھوڑی سی چیز رہ گئی، جی وہ سیسل چودھری جی ہاں، اور سرفراز رفیقی، جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ڈاگ فائٹ میں شامل تھے، اور دے ور اٹیکنگ آن ایچ ادر. اور اس وقت جو لاہوریوں کا حال تھا وہ بتائیں نا. لاہوری میں لاہور میں نہیں تھا اس وقت، کوٹھوں پہ لیکن چڑھے ہوئے تھے، اور جیسے بسنت میں نعرے مارتے ہیں اس طرح نعرے مار رہے تھے. جیسے پیچھے لڑ رہے جی ہیں. ہاں. اور کئی جو تھے وہ اپنی 12 بور بندوقوں کو بطور ایک یوز کر رہے تھے. استغفر تو اللہ. مطلب وہ ایک جذبہ تھا. ہاں ہاں. کچھ لوگ واگا روڈ پر رواں دواں تھے، دیگیں اٹھائی ہوئی دعوت کے لیے فوجیوں کی. ہاں. وہ ایک جو سین تھا، وہ جنہوں نے دیکھا وہی جانتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہوئی، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، مجھے تھوڑا سا علم ہے. وہ جنرل کریپا کا بیٹا تھا، وہی واز اے پائلٹ، وہ لاہور پہ آیا تھا، اور اس کو غالباً سرفراز رفیقی نے مار گرایا تھا. نہیں، اس کو اتار لینڈ کرا لیا تھا. لینڈ کروا دیا تھا. لینڈ کروا وہ دیا. کیا تھی سچویشن، اگر آپ کو پتا؟ وہ تفصیل مجھے اتنی زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیا تھا، اور وہ بعد میں جنگی قیدیوں کے اندر اس کی ایکسچینج ہوئی. اچھا، جتنا تھوڑا سا مجھے پتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. میں چاہتا کہ زیادہ، کیونکہ آپ فوجی ہیں، تو وہ ہوا یہ کہ جس وقت وہ آیا تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ لاہور کا ایک ہی راوی کا پل تھا جو کہ بالکل جہانگیر کے مقبرے کے پاس ہی، ادھر ہی ریلوے کا پل اور ادھر ہی دوسرا پل تھا. اس کو اس نے گرانا ہے، اور اس کو خیر گھیر لیا سرفراز رفیقی نے، اور اس کو پیچھے سے اس نے کہا کہ تم لینڈ کرو. لینڈ کروا دیا. بعد میں جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم لینڈ کر گئے، اس نے کہا میں گھبرا گیا تھا. جی ہاں، دیز آر دی ورڈز. اس نے کہا میں گھبرا گیا تھا. اور دوسری ایک سٹیٹمنٹ مجھے پتہ چلی کہ اس نے کہا کہ وہ جو پل تھا، جو کہ ایک پل تھا زمین اس کے لیے، گاڑیوں کے لیے، اور دوسرا اس کا، کہتے مجھے 4 6 پل نظر آ رہے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے بامبنگ کدھر کرنی ہے. تو یہ ہے جب مومن کا خوف ہو نا کسی پہ،
اور وہ ایک اور چیز بتا دوں آپ لوگ جو سننے والے بھی کہیں گے کہ وہ خوف کدھر گیا اب کیوں نہیں ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. ہم اپنے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو یہ ہمارا مومن کا خوف ان پہ طاری ہوتا ہے. بریگیڈ صاحب یہ بتائیے کہ اب کہ سیالکوٹ کے محاذ کا کیا حال تھا؟ میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ سیالکوٹ میں انہوں نے اپنی بختر بند ڈویژن داخل کی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سیالکوٹ سے بعد وہ جی ٹی روڈ کو کاٹ دیں گے. گجرانوالہ کھاریاں گجرات جو روڈ ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا تاکہ پاکستان کے ذرائع مواصلات جو ہیں وہ بالکل وہ بند ہو جائیں اور پھر ہم پاکستان کو مجبور کریں گے کہ ہماری شرائط پہ صلح کرو. تو اس کے لیے انہوں نے ایک دھوکہ دینے کے لیے اٹیک کیا تھا جسر پر. اچھا. اور جس کو فوج میں ڈسیپٹیو اٹیک کہتے ہیں فینٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے کیا اس کا اثر ہوا. شروع میں یہی سمجھا گیا کہ وہاں پر ان کا مین اٹیک آ رہا ہے. یہ علم تھا کہ ان کے پاس آرمرڈ ڈویژن ہے بہت ٹینک ہیں تو وہ اپنے ٹینکوں کو استعمال کریں گے پاکستان کے اوپر کوئی بڑا حملہ کرنے کے لیے. اور جسر سے بھی رستہ جاتا تھا گجرانوالہ لاہور روڈ بھی زد میں تھی گجرات لاہور روڈ بھی زد میں تھی. شمال کی طرف نکل جائیں تو وہ گجرانوالہ لاہور ہو جائے گا. گجرانوالہ کے جنوب میں جائیں تو وہ کھاریاں کی طرف والی روڈ کو کاٹ سکتے تھے. تو کچھ ہماری موومنٹس بھی اس طرف ہوئیں لیکن رات ہی میں پتہ لگ گیا کہ نہیں وہ ڈسیپٹیو ہے. یہ تو فینٹ ہے. اصل حملہ آ رہا ہے چومنڈا ظفروال کے سامنے اور ظفروال اور سیالکوٹ کے درمیان چومنڈا گڈگور اس علاقے میں. تو فوراً ہی واپس فورسز کو بلایا گیا لیکن جو 8 ستمبر کی صبح جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ بھارتی آرمرڈ ڈویژن چومنڈا کے قریب آ چکا تھا اور وہ خود ہی ڈرتے ڈرتے آ رہے تھے. وہ جیسے آرمرڈ ڈویژن کا مین جو فیکٹر ہے اس فورس کا وہ تو سپیڈ ہوتی ہے. سپیڈ اور شاک. yes. لیکن وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی چال نہ ہو پاکستان کی ہمیں پھنسا نہ دیں تو وہ بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ میں کہوں گا چوروں کی طرح آگے آ رہے تھے. تو 8 ستمبر کو صبح کے وقت فجر کے ٹائم پہ جب ہماری فورسز ان کے سامنے صف آرا ہوئیں تو اس وقت 25 کیولری ریجمنٹ کے پاس 2 اسکواڈنس کی فورس تھی. باقی ان کے لوگ ابھی آ رہے تھے. 8 ٹینک ہوتے ہیں ایک اسکواڈن کے اندر 14 ٹینکس ہوتے 14 ہوتے ہیں. اچھا 28 ٹینک تھے 16 کہہ لیں. تو یہ بڑی تھوڑی سی فورس تھی. سامنے آرمرڈ ڈویژن تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی آرمرڈ ڈویژن ہے. بہرحال یہ تھا کہ اس سے ایک انہوں نے ہمارا بارڈر کراس کیا ہے اور وہ آگے آ رہے ہیں. تو اس وقت جو عبدالعلی ملک صاحب بریگیڈ کمانڈر تھے اور انہوں نے بریگیڈیئر ناصر جو اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے اور 25 کیولری کی کمان کر رہے تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو آپ انہوں نے جو پوزیشنز لی ہوئی ہیں ان کے سامنے آئیں اور ان پہ حملہ کریں. تو کرنل ناصر نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ٹینک ہیں ان سب کو پھیلا کر اتنے بڑے فرنٹیج پہ حملہ کیا جائے کہ وہ سمجھیں کہ یہ شاید پاکستان کا آرمرڈ ڈویژن ہے. اور ہمارے ٹینکس اس وقت بہتر تھے. ان کی رینج بھی زیادہ تھی ایکوریسی بھی بہتر تھی اور صبح کا وقت تھا. ٹینکوں نے پھیل کے حملہ کیا اور بھارتی ٹینک جو تھے وہ ہٹ ہوئے اور ان کے دماغ میں یہ آیا کہ اتنے بڑے 6-7 کلومیٹر کے فرنٹ پہ حملہ کرنے والی آرمرڈ ڈویژن ہو سکتی ہے اور ہم نے تو تھوڑے سے علاقے پہ قبضہ کیے ہوئے. تو وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ مڑ کے بھاگے اور جب وہ بھاگے تو صبح کی روشنی ہو گئی اور صبح کی روشنی میں ایئر فورس پہنچ گئی. انہوں نے وہ مار ماری. پھر ہماری آرٹلری جو تھی پوری ہماری ڈویژنل آرٹلری بلکہ کور آرٹلری اس نے وہ صبح کی روشنی سے فائدہ اٹھایا اور بھاگتے بھاگتی ٹینکوں کو وہ جہاں جمع ہوتے تھے وہاں اس قدر سخت آرٹلری کا فائر آتا تھا
کہ ان کے بہت سارے ٹینکس جو تھے وہ آرٹلری کیجولٹی بن گئے، آرٹلری کی وجہ سے ٹوٹ گئے، جل گئے. بے شمار 13 FF ریجمنٹ ہماری تھی، وہ اس وقت ریکی اینڈ سپورٹ بٹالین تھی جو آرمڈ ٹروپس کی سپورٹ میں فلینک پروٹیکشنز کرتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے فرنٹ پہ پھیلی ہوئی تھی. اور اس نے بھی اس وقت یہ 106 mm ریکوائلس رائفلز پاکستان نے نئی خریدی تھیں امریکہ سے، ان کا انتہائی شاندار استعمال ہوا. تو جو پھینٹی پڑی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھاگ کر واپس کئی میل پیچھے چلے گئے، اور جو ان کا حملے کا ارادہ تھا وہ سارا ہوا میں اڑ گیا. اور بعد میں وہاں پر ان کو ان کے برا بھلا کہا کمانڈروں نے، اور پھر وہ دوبارہ آہستہ آہستہ آئے، لیکن پھر وہ پاکستانی ڈیفینسز کو توڑ نہیں سکے، کچھ نہ کر سکے. اچھا ایک چیز اور مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ پاکستان کو پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ وہاں پہ کانگریجویشن ہے جی ہاں، ان کے ٹینکس کی، اور اس کا سائز بھی پتہ لگ گیا تھا، اور انہوں نے پاکستان آرمی سے ٹینک ہنٹنگ پارٹیاں راکٹ لانچر والی جی ہاں، وہ کلیکٹ کر کے تو وہاں بھیج دی تھیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ٹینکوں کے نیچے قیمہ بن گئی لاشیں ہمارے فوجیوں کی، اس کی مین وجہ وہ ٹینک ہنٹنگ پارٹیاں وہ تھیں. ٹینک ہنٹنگ پارٹیز چھوٹے قریب جا کے مارنا پیٹرول ہوتا تھے جو جن کے پاس راکٹ لانچر تھے، اور اس وقت کے راکٹ لانچر کوئی اتنے جدید نہیں تھے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار والے راکٹ لانچر تھے. میں نے خود 71 کی وار بہرحال میں وہ اتنے ان کی رینج جو تھی وہ 150 گز ہی تھی، 100 میں تو تو بہت قریب جا کر ٹینکوں کو مارنا پڑا. اس میں کیجولٹی ہو جاتی. اس میں بھی ہوا. پھر وہاں پر بھی بریگیڈ کمانڈر کی جیپ پکڑی گئی جس کے اندر سے وہ نکل آئے، نقشے نکل آئے، اور سارا پلان پتہ لگ گیا. تو یہ تو وہ واقعات ہیں جو بالکل جن کو بھارتی آج بھی مانتے ہیں. جتنے بھی ان کے پروفیشنل رائٹرز ہیں جو جنگ پہ کتابیں لکھی گئیں، ان سب میں یہ تسلیم شدہ باتیں ہیں. تو اس لحاظ سے 65 کی جنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی فتح بنتی ہے کہ 5 گنا بڑے دشمن نے یہاں پر حملہ کیا، اور وہ کچھ اور کر وہ نہیں کوئی سکا. قابل ذکر کامیابی نہ حاصل کر سکا. اچھا ایک اور چیز جو اس وقت ساتھ ساتھ میں بتاؤں، اس وقت سوشل میڈیا یا گوگل اور ادھر ادھر اس قسم کی غلط قسم کی انفارمیشن ہے. وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کا تو کوشش آبجیکٹیو ہی نہیں تھا لاہور پہ قبضہ کرنے کا. آبجیکٹیو تو تھا، بلکہ جم خانہ میں بیٹھ کے انہوں نے سیلیبریشن کرنی تھی. بالکل ان کے کور کمانڈر نے کہا تھا کہ شام کو جم خانہ میں سیلیبریٹ کریں گے وکٹری. اچھا اب وہ کر رہے ہیں کہ نئی نسل کو، جو کہ ہماری نئی نسل ہے، اس کو بدرا کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ بھئی ہمارا تو آبجیکٹیو نہیں تھا لاہور پہ قبضہ کرنے کا. اس کی ریزن انہوں نے جو دی ہے وہ بڑی بودھی، وہ یہ کہ ہمارے پاس ٹروپس کافی نہیں تھے. یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے، اور بھارتی بلی اب کھمبا نوچ رہی ہے. لیکن اس وقت تو ان کی جو حالت تھی، کھیم کرن کے محاذ پہ کرنل صاحب ان کے پکڑے گئے، بریگیڈیئر شامی ہمارے شہید ہوئے. بالکل صحیح ہے. اور کھیم کرن کے محاذ پر ان کی ایک یونٹ آئی، اور وہ پوری کی پوری یونٹ جو تھی وہ پکڑی گئی. اسی طرح اس سے پہلے اپریل 65 میں رن آف کچھ میں لڑائی ہوئی. رن آف کچھ کی تو بات کرنا بہت ضروری ہے. حالانکہ وہ 65 کی وار نہیں، لیکن پریمبل تو وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پریمبل وہ ایک ملٹری انگیجمنٹ ہوئی تھی جس میں کے لیے ذرا بتائیں. عبرت ناک شکست ہوئی، اور اس کی وجہ سے وہاں پر ایک جو ان کی ہمت جو ٹوٹی ہوئی تھی، وہ اس وجہ سے بھی 65 میں ان کو احساس تھا کہ کھیم کرن میں بھی بہت بری طرح مار پڑی ہے، اور پاکستانی جو ہیں یہ بڑی سپیریئر فوج ہے، اور اس کو دیکھ کے چلو. اسی لیے جو سیالکوٹ پہ حملہ ہوا، وہ آرمرڈ ڈویژن نے، میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ کے اندر، فوجی تاریخ کے اندر، اگر کسی آرمرڈ ڈویژن کا ایڈوانس سلو گنا جائے تو شاید یہ سلو سائیکلنگ کے ایکسپرٹ تھے. سلو سائیکلنگ ریس ہوا کرتی تھی نا، تو اس طرح وہ آرمرڈ ڈویژن آئی، ڈر کے 1 کلومیٹر پھر رکے ہوئے ہیں. تو اس کا فائدہ کرنل ناصر نے اٹھا لیا. انہوں نے آپ کو سرپرائز دینے کی کوشش کی. تو اس کا فائدہ پھر ہمارے جو تھے وہ سربکف ہو کر لڑنے والے جو تھے، جنہوں نے اپنا خیال بالکل ہی نہیں کیا، مشن کا خیال کیا.
ہاں تو انہوں نے ایسی زبردست دھاک بٹھائی کہ آرمرڈ ڈویژن 28 ٹینکوں کے سامنے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگی دم دبا کر. اور بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم تو ڈر گئے مفت میں. وہ تو اچھا دیکھیں نا، وہ جنرل کریپا کا بیٹا جو، اس کا نام نہیں مجھے پتا کون سا پائلٹ تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ میں گھبرا گیا. جی ہاں، اور یہ بھی گھبرا گئے. اصل میں گھبراہٹ اس وقت ہوتی ہے جب سامنے کی فوج مومنین کی ہو. جی ہاں، یہ بالکل ہے. اگر ہماری فوج میں ذرا ایمان کی کمی ہو جائے تو پھر وہ گھبراہٹ ان کو اس طرح نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے اب وہ اٹیک اسی چیز پہ کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان کو خراب کر دو. اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ تو بریگیڈ صاحب پتہ چل گیا کہ لاہور میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا. اور یہ بھی ہمیں حساب لگانا پڑے گا کہ پاکستان کے مقاصد اور انڈیا کے مقاصد تھے. اس کو ذرا بتائیے کہ کیا پاکستان کے مقاصد حاصل ہوئے؟ جی دیکھیے، پاکستان کے مقاصد کھلی جنگ انٹرنیشنل بارڈر کے خلاف کو پار کر کے جو جنگ ہوئی، اس سے پہلے پاکستان کے مقاصد تو یہی تھے کہ استصواب کرایا جائے، اور کشمیر کے اندر اگر یہ نہیں کرواتے تو پھر ہم کچھ کریں تاکہ دنیا کو احساس ہو. وہ مقصد تو پاکستان کا کشمیر کے مسئلہ اجاگر ہو گیا، پوری دنیا کا اس پہ فوکس آیا. لیکن افسوس ہے کہ وہ بعد میں ہماری حکومتیں گریں، ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں رہی، اور اس کی وجہ سے وہ بھارت کو ایڈوانٹیج مل گیا 65 کی بعد کی صورتحال سے. وہ جو ایوب خان کے خلاف تحریک چلی اور پھر بھٹو صاحب آ گئے، پھر ملک جو تھا وہ ٹوٹا 71 میں، اور اس کے بعد پاکستان کو اسٹیبلٹی نہیں مل سکی، پھر ماشاء اللہ لگ گیا. تو ہم ماشاء اللہ جمہوریت، ماشاء اللہ و جمہوریت کے درمیان پڑے رہے. لیکن وقتی طور پہ ایک مقصد کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے والی جو بات تھی، وہ بات تو اچھی ہو وہ بات تو پاکستان نے اچیو کر لی. لیکن جو انٹرنیشنل بارڈر کے ایریا میں جو لڑائی ہوئی، جو بھارت نے حملہ کیا، اس میں ان کا مقصد تھا لاہور کو کیپچر کرنا اور پاکستان کو ایک عبرتناک فوجی شکست دینا. سیالکوٹ میں بھی، لاہور میں بھی وہ نہ ہو سکا ہے. اصل میں ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ادھر سے سیالکوٹ سے انہوں نے گوجرانوالہ پہنچنا تھا، جی ہاں، اور لاہور سے بھی انہوں نے کاٹ کے تو گوجرانوالہ پہنچنا تھا. تو یہ ایک تکون انہوں نے علیحدہ کرنی تھی اور پاکستان کو گھٹنوں کے نیچے کر دینا تھا کہ بھائی تمہاری تو دیکھیے اس وقت اب تو موٹر وے ہے، کاٹ دینی تھی. نہیں اب تو موٹر وے ہے، سڑکوں کا جال بھی ہے. پہلے کچھ نہیں تھا، اس وقت تو صرف جی ٹی روڈ تھی، صرف جی ٹی روڈ. اور جی ٹی روڈ اگر کٹتی تو پاکستان کو تو بہت بڑا نقصان تھا. تو بھارت کا مشن یہ تھا کہ ہم لاہور پہ قبضہ کریں گے، جی ٹی روڈ کو کاٹیں گے اور سیالکوٹ کو بھی حاصل کر لیں گے، اور پھر کشمیر کا جو بات ہے اس کے اوپر سودے بازی کریں گے. ہاں اب بات کرو. تو جو پاکستان کا وہ جس رستے سے ان کو خوف تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا، اخنور تک پاکستان فوج پہنچ رہی تھی، بالکل 3 میل سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا اخنور کا. بالکل صحیح. جو ہمارے ہراول دستے تھے ان سے تو 1 میل رہ گیا تھا. تو وہ ان کا خیال تھا کہ یہ قصہ ہی ہم ختم کر دیں گے سیالکوٹ کو لے کر اور جی ٹی روڈ کو کاٹ کے، اور پاکستان کو بالکل گھٹنوں پہ آنا پڑے گا. یہ ان کا مشن اچیو نہیں ہوا. پاکستان کا مشن تھا کہ ہم نے ملک کا دفاع کرنا ہے، وہ اچیو اور ہو گیا. اتنی بڑی فوج جو آئی ہے اس کو روکنا ہے. وہ ہم نے روک دیا اللہ کے فضل سے. لیکن تو کشمیر کون پھر اس کے اوپر شک کر سکتا ہے؟ بدقسمتی سے ہماری ایک دانشوروں کی ایک ٹیم ہے پوری بنی ہوئی، جن کی دانش کا معیار ہی یہ ہے کہ وہ فوج پہ اور ملک پہ کس قدر سخت تنقید کر لیں. اچھا، یہاں ڈاکٹر بریگیڈ صاحب میں تھوڑا سا عوام سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ چھیڑ دیا. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فوج ہے. اگر کچھ لوگوں کے فوجیوں کے سیاسی فیصلے آپ کو پسند نہیں آتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری فوج پہ تنقید شروع کر دی جائے. ہمیں ان فیصلوں پہ ناراضگی کا اظہار بے شک کیجیے، لیکن فوج کے ساتھ محبت جو ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. ہم بھی ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں. میں بھی فوج میں رہا ہوں اور ابھی تک مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں نے جو ٹائم وہاں گزارا ہے وہی شاید میری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی آرمی کے کسی بھی فوج کے کسی بندے کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری
فوج کو تنقید کا وہ نشانہ بنایا جائے.